वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। और जनाब जी, मौसम की क्या सूरत हाल है। गर्मी बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और जो है तौबा तौबा करवाने पर जो है कमर कस रखी है गर्मी ने। गर्मी काफ़ी शदीद हो गई है, मौसम जो है वो बहुत बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है। लेकिन क्या किया जा सकता है, दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला जो है वो गर्मी की हिद्दत को कम कर दे और जो है लोगों के लिए आसानी पैदा कर दे। बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी हो गई है और बाहर जाने वाले हज़रात, काम पर जाने वाले लोग, ख़वातीनो हज़रात सभी जो है वो परेशान होते हैं। बच्चों की तो खैर छुट्टियां हो गई हैं। वैसे आप लोगों को लगता नहीं कि मैं कुछ ज़्यादा बातें करने लग गई हूँ कहानी की शुरुआत से पहले। तो बस ऐसे ही मेरा दिल चाहता है आप लोग थोड़ा-सा मुझसे बातचीत करें, थोड़ा-सा एंगेज हों, थोड़ा मुझे भी सुना करें ना। ये क्या कि सिर्फ़ कहानी ही सुनते रहें। तो इससे जो है वो थोड़ा-सा जो है अपनाइयत का एहसास होता है, इसलिए मैं आप सबसे थोड़ी-सी बातें करती हूँ। चलते हैं कहानी की जानिब, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। कहानी जो है वो दिलचस्प लग रही है और कुछ मुख्तलिफ़ भी लग रही है। और दूसरी बात ये कि कहानी ज़्यादा तवील नहीं है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 5 एपिसोड होंगी और पहले मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ था कि इसकी कितनी एपिसोड हो सकती हैं। अब मैंने एक एपिसोड के बाद जो है वो अंदाज़ा कर लिया है कि मुझे कितने पेज जो है वो पर एपिसोड पढ़ने हैं, तो उस हिसाब से इसकी कितनी एपिसोड हो सकती हैं। तो जनाब चलिए जल्दी से चलते हैं कहानी की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। तो कहानी का नाम है वो नहीं मिला तो मलाल क्या, और मुसन्निफ़ा हैं इसकी नादिया अहमद। किस्त नंबर 2। शक्ल से तो शरीफ आदमी लगता था, किसी अच्छे घराने का, लेकिन आजकल एतबार का ज़माना ही नहीं। हर शख्स धोखे का मलम्मा चढ़ाए घूम रहा है। हद हो गई कसम से, सूरत ऐसी मासूम कि कोई आंख बंद करके भरोसा कर ले। और लच्छन वही शोधों वाले, कमरे में घुसकर अपना दुपट्टा तय करते हुए मिसाल साथ साथ बड़बड़ाई जा रही थी। इस्माइल के सामने हत्तल मकदूर अपना मूड बशाश रखने की कोशिश करती रही थी, लेकिन अंदर आकर तो वो जैसे फट पड़ी थी। क्या बोले जा रही है मिठो, सब खैरियत तो है ना। कमरे से उसकी खुद कलामी की आवाज़ें इस्माइल साहब के कानों तक पहुंच गई, लेकिन वो इतनी मध्यम थी कि बूढ़े कान उनका मतन नहीं जान सके थे। तौबा है, बाबा भी कान यहीं लगाए बैठे हैं, उसने दिल में सोचा, फिर फ़ौरन ही बात बनाई। कुछ नहीं बाबा, मेरी अलमारी बहुत बिखरी हुई है, सोच रही हूँ छुट्टी वाले दिन इसको समेट लूँ। अब उन्हें यह तो बताने से रही कि 2 दिन से एक सूटेड बूटेड शक्ल से मुहज़्ज़िब और पढ़ा लिखा नज़र आने वाला एक लड़का अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर उसकी बस का पीछा करता घर तक आ गया। और तो और अगले दिन उसके स्कूल भी पहुंच गया। वो तो उस दिन को कोस रही थी जब वो अचानक उसकी गाड़ी से टकराई थी और ये बला उसके गले पड़ी। कहते हैं लड़कियों की छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है, वो अपने इर्द गिर्द का मुशाहिदा मर्दों से बेहतर कर सकती हैं। स्कूल से निकलकर बस स्टॉप की तरफ जाते हुए वो उस दिन वाली गाड़ी को वहाँ पहले ही देख चुकी थी। अंदर ही अंदर वो इस बात से खौफजदा थी कि वो गहरी नज़रों वाला दीवाना कहीं उसका रास्ता ना रोक ले, पर वो तो उससे भी एक हाथ आगे निकला और सीधा बस के पीछे गाड़ी दौड़ा दी। अगले बस स्टॉप पर भी वो अपनी गाड़ी के हमरा मिसाल को नज़र आ गया और फिर उसी गाड़ी को मिसाल ने अपने मोहल्ले में भी देखा। एक एक कदम जलते कोयलों पे रखती वो घर की दहलीज तक पहुंची और अंदर जाकर पूरी ताकत से घर का दरवाज़ा बंद करके वो सीधी अपने कमरे में चली गई, जहां पहुंचकर उसने अपना कब का रुका हुआ सांस बहाल किया था। तमाम रात वो खौफ और परेशानी की मिली जुली कैफियत में रही। अगली सुबह अल्लाह का नाम लेकर स्कूल पहुंची तो बस स्टॉप पे ही उस पागल आशिक का दीदार हो गया, जो उसे बाहिफाजत स्कूल पहुंचाकर अपनी राह चला गया। उसका बस नहीं चल रहा था स्कूल के चौकीदार को बुलाकर उसकी मुरम्मत कराए, लेकिन ये सब सोचना जिस कदर आसान होता है, उस पर अमल करना उतना ही मुश्किल। घर से कदम बाहर निकालने वाली लड़की के साथ उसके ख़ानदान की इज्जत जुड़ी होती है। उस इज्जत की हिफाजत करना उसकी अव्वलीन जिम्मेदारी होती है। वो यहाँ मुलाजमत करने आई थी, तीसरे दिन ही अपना तमाशा नहीं बनवा सकती थी, इसलिए अपना गुस्सा पीती स्कूल के अंदर चली गई। चल अब बता भी दे, मामला क्या है मेरी जान, हम भी काम की चीज़ हैं, क्या पता तुम्हारी नैया पार लगवा दें। कॉफ़ी शॉप में बैठे वो अपनी लन तरानियों में मसरूफ़ था। पिछला पूरा हफ्ता शमाइल की ज़रूरत से ज़्यादा खामोशी और उलझी उलझी तबीयत देखकर फराज उससे अंदर की बात उगलवाने की कोशिशों में लगा था, लेकिन वो तो जैसे ज़ुबान को ताला लगाए बैठा था। फराज और शुमाइल के दरमियान कभी कोई बात राज नहीं थी। फराज अपना सारा खाया पिया शुमाइल के आगे उलट देने वाला था, और शुमाइल की ज़िंदगी में इससे पहले ऐसा कोई मोड़ आया ही कहाँ था जो वो किसी से राज बरतता। जी बिल्कुल, आप तो बड़े संत महात्मा हैं जो डूबती नाव पार लगवाना बखूबी जानते हैं। उसकी चुलबुली बातों ने शुमाइल का मूड भी बशाश कर दिया था।
لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ زیادہ دیر قائم نہ رہ پائی، کیونکہ اسماعیل کی نگاہ سامنے سے آتی اس بے وقت قیامت پہ پڑ چکی تھی جو اپنی تمام تر حشر سامانیوں سے لیس اس وقت انہی کی طرف چلی آ رہی تھی۔ واٹ آ لک! لگتا ہے قدرت کو آپ کا اور ہمارا طویل ساتھ منظور ہے، اسی لیے تو یوں اچانک مل جاتے ہیں۔ ایک ادا سے میز پہ اپنا ہاتھ ٹکائے وہ پوری کی پوری فراز کی طرف جھکی تھی۔ قسمت کہیے یا چاہ، بلکہ دل کو دل سے راہ، اسی لیے تو راہ چلتے ملاقات ہو جاتی ہے۔ فراز بھی فل فلرٹ کے موڈ میں تھا۔ منال کی آمد سے شمائل کا موڈ پوری طرح آف ہو چکا تھا۔ اسے بھی بخوبی اندازہ تھا کہ شمائل اسے پسند نہیں کرتا، لیکن جس قبیلے سے اس کا تعلق تھا وہاں ان سب باتوں کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ شمائل ہو یا فراز، کیا فرق پڑتا ہے، اسے تو بس دولت مند آسامی سے مطلب تھا۔ باتیں خوب بناتے ہیں فراز صاحب، ایک ہفتے سے منظر سے غائب ہیں اور دل و نگاہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ دوستوں سے یہ بے نیازی اچھی نہیں، کیوں خان صاحب؟ یکدم وہ شمائل کی طرف مڑی، اپنی قاتل مسکراہٹ سے اس کی خفگی کا حس اٹھاتی وہ پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو وہ کچھ چھینپا، پھر برجستہ جواب دیا۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، راہ چلتے گلے پڑنے والے دوست ہونے کا دعویٰ کرنے لگے۔ ویسے آپ جیسے دوستوں کے ہوتے دشمنوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ جس ڈھٹائی اور والہانہ انداز میں بول رہی تھی، شمائل کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا لہجہ تلخ کرنا پڑا۔ لگتا ہے خان صاحب برا منا گئے، خیر آپ مانیں یا نہ مانیں ہم تو آپ کو دوست ہی سمجھتے ہیں۔ اچھا فراز صاحب، میں اب چلتی ہوں، کال کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے سلکی بالوں میں ہاتھ گھماتی وہ واپس پلٹ گئی۔ خبردار جو اس کو زیادہ منہ لگانے کی کوشش کی، اس کو دیکھ کر ہی مجھے غصہ آنے لگتا ہے۔ پتہ نہیں تو اسے اپنے نزدیک برداشت کیسے کرتا ہے۔ اس کے جاتے ہی شمائل نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنا شروع کر دی تھی۔ شی از اے گڈ ٹائم پاس، دیٹس آل۔ ارے یار، خوبصورت لڑکیوں کی کمپنی کو بس انجوائے کرتے ہیں۔ اسے شمائل کا یوں چڑھنا مزہ دیتا تھا۔ پتہ نہیں شمائل کو کیوں لگتا تھا فراز ایسے ہی کسی چلتی پرزا لڑکی کے چکر میں پھنس کر اس سے شادی نہ کر بیٹھے، اسی لیے وہ ہمیشہ ایسی بے باک لڑکیوں سے دوستی کی مذمت کرتا تھا۔ اس کو چھوڑ اور مجھے وہ بات بتا جسے سننے کے لیے میں اتنی دیر سے یہاں تیرے ساتھ بیٹھا بور ہو رہا ہوں۔ فراز گھوم پھر کر ایک بار پھر اسی موضوع پر آ گیا تھا۔ کیا بتاؤں یار، اس ایک چہرے نے رات اور دن کا سکون غارت کر رکھا ہے۔ دل و دماغ پہ ہر وقت وہی سوار ہے۔ شمائل نے مختصر الفاظ میں اسے سارا قصہ کہہ سنایا۔ فراز بے حد دلچسپی سے اس کی بات سن رہا تھا، گو کہ اس کے لیے یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ فقط ایک نظر میں شمائل اس راہ چلتی لڑکی سے عشق میں ہوش کھو بیٹھا ہے، پر یقین کرنا اس کی مجبوری تھی۔ میرے بھائی، لگتا ہے تم کچھ زیادہ ہی دل و جان سے فریفتہ ہو ان محترمہ پہ۔ مینو عشق دا لگیا روگ، میرے بچنے دی نہیں کوئی امید۔ میز کا کونا بجا کر اس نے سر چھیڑا۔ اچھا یہ بتاؤ کب ملوا رہا ہے اپنے عشق خاص سے؟ شمائل اس کی بات پہ سٹ پٹا گیا۔ تجھے کہاں سے ملوا دوں؟ ابھی تو میں خود اس سے اپنا تعارف نہیں کروا سکا۔ فراز کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، وہ شمائل کو اتنا دقیانوسی نہیں سمجھتا تھا۔ کیا بات کر رہا ہے شمائل؟ یعنی یہ شیر دل پٹھان ایک لڑکی کو اپنا اندیا نہیں کہہ پایا؟ جس ماں جبین کی تعریفوں میں زمین و آسمان ایک کیے جا رہے ہیں، اسے ہی نہیں معلوم کہ جناب اس پہ دل و جان سے فدا ہیں؟ یعنی یہ تو ٹو مچ ہو گیا میرے بھائی۔ اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ اس کمپیوٹر کے دور میں جہاں سائنسدان مریخ پہ آباد کاری میں مصروف ہیں، آواز کی رفتار سے تیز جہاز اڑ رہے ہیں، یہ صاحب بہادر ایک لڑکی کو اپنا پیغام محبت دینے کی ہمت نہیں رکھتے۔ فراز کہنا تو اسے چاہتا ہوں، لیکن وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے جسے منہ اٹھا کر اظہار محبت کر لیا جائے۔ وہ واقعی سنجیدہ تھا۔ تو کیا کسی اسٹیٹ کی شہزادی ہے جو صاحبزادہ شمائل آفریدی یوں اس سے خوفزدہ ہے؟ ارے بھائی، کس بات کی کمی ہے تم میں؟ خوش شکل ہو، تعلیم یافتہ ہو اور سب سے بڑھ کر اتنے بڑے اثر و رسوخ والے خاندان کے اکلوتے چشم چراغ ہو۔ آگے بڑھو اور تھام لو اس کا ہاتھ، کہہ دو کہ اے دلربا، میرے دل کے خالی تخت پہ اپنا سنگھاسن تو جما بیٹھی ہو، میری دنیا میں آ کر اپنے وجود سے اس کو بھی روشن کر ڈالو، دیکھتا ہوں کیسے دامن چھڑا پائے گی۔ کافی کا سپ لیتے ہوئے وہ اسے اگلا لائحہ عمل بتا رہا تھا۔ آخر کب تک شمائل بس سٹاپ پہ اس کا دیدار کرتا رہے گا؟ یہ کوئی مسئلے کا حل تو نہیں تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے، اس کی باحیا آنکھوں سے خوف آتا ہے، ان میں چھپی وارننگ دیکھ کر ڈرتا ہوں۔ اس نے ہاتھ جھٹک دیا تو میری محبت کی کہانی اپنے آغاز سے پہلے ہی انجام کو پہنچ جائے گی۔ اس دل کے جنازے میں ماتم کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ شمائل کے دل کا خوف اس کی زبان پہ تھا۔ فراز اس کی سنجیدگی سے متاثر ہوا تھا۔ وہ پیار محبت پہ یقین نہیں کرتا تھا، لیکن اپنے سامنے تڑپتے اس مریض عشق کو دیکھ کر وہ سچ میں چاہتا تھا کہ شمائل کو اس کی محبت مل جائے۔ لیکن کیسے؟ کیونکہ یہاں تو حالات یہ تھے کہ وہ جس کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبا ہوا تھا، اس کے نام تک سے ناواقف تھا۔
کیا سوچ رہی ہے؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی بچے؟ اس کا سالن پلیٹ میں پڑا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں دبائے وہ نہ جانے کون سی دنیا میں گم تھی۔ کھا رہی ہوں بابا، دراصل اسکول میں کچھ کھا لیا تھا تو ابھی بھوک نہیں لگی۔ اسماعیل صاحب کی آواز نے اسے سوچوں کے بھنور سے نکالا۔ بروقت بہانہ بنا کر اس نے خود کو مزید سوالات سے بچایا۔ کیا مجھے بابا کو سب کچھ بتا دینا چاہیے؟ اس کے اندر کھلبلی مچی تھی۔ نہیں، وہ خواہ پریشان ہو جائیں گے اور کیا پتہ میری ملازمت ختم کروا دیں۔ وہ ہر پہلو پر غور کر چکی تھی۔ ان کے معاشی مسائل کا حل مثال کی ملازمت تھی، اور اگر یہ نوکری ہاتھ سے نکل گئی تو امید کی آخری کرن بھی دم توڑ دے گی۔ لیکن وہ کس طرح اپنے سر پڑی اس مشکل سے چھٹکارا پائے جو پہلے دن سے اس کے گلے پڑی تھی؟ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود آج دوسری بار شمائل اس کے اسکول پہنچ گیا تھا۔ مسٹر شمائل، میں آپ سے پہلے بھی کئی بار کہہ چکی ہوں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کا یہاں بار بار آنا میرے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ لوگ باتیں بنانے لگ جائیں گے۔ اس کے گھر سے لے کر اسکول تک وہ ہر جگہ سے واقف تھا، اور پچھلے ہفتے بلا خوف وہ اس سے ملنے چلا آیا تھا۔ وہ اس کی ہمت پہ دنگ رہ گئی تھی، واویلا مچا نہیں سکتی تھی، اس لیے سنجیدگی سے اسے دو ٹوک انداز میں منع کر دیا تھا۔ لیکن ہائے ری قسمت، وہ آج پھر چلا آیا تھا۔ دیکھیں مس، میں اپنی مرضی سے یہاں ہرگز نہیں آتا ہوں، پر یہ دل ہے کہ میرے اختیار میں ہی نہیں۔ قیمتی لباس سے اٹھتی مہنگے کلون کی مہک، اس کا ٹھہرا ٹھہرا لہجہ، نیلی آنکھیں اور دل کو چھو جانے والی شخصیت۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اپنی قسمت پر رشک کرتی۔ اپنے دل کو قابو میں رکھیے خان صاحب، میری عزت آپ کے نام نہاد جذبات سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ غصے میں لب بھینچے وہ بہت دیر سے برداشت کر رہی تھی۔ میرا یقین کرے، میرا انداز شاید غلط ہو، لیکن میرے جذبات میں کھوٹ نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، بس چاہتا ہوں صرف ایک بار آپ سکون سے میری بات سن لیں۔ فراز وہاں ہوتا تو مثال کو ایوارڈ دیتا، جس نے 6 فٹ کے مرد کو قدموں میں گرایا ہوا تھا۔ کیوں سنوں میں آپ کی بات، اور کیوں کروں میں آپ کی باتوں پہ یقین؟ ایک بار اتفاقی آپ سے ملاقات کیا ہو گئی، آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ آپ کے ساتھ میرا بھی تماشا بن جائے گا تو میں پہلے ہی آپ کی شکایت پرنسپل سے کر چکی ہوتی۔ وہ واقعی بہت اپسیٹ تھی۔ گھر بتاتی ہے تو باپ کی ناساز طبیعت کے ساتھ ساتھ ملازمت چھوڑنے کا خوف، اور اسکول میں کسی کو اس مسئلے کا رازدہ بناتی ہے تو اپنی عزت کی پامالی کا خدشہ۔ جمعہ 4 دن ہوئے اسے وہاں نوکری کرتے، کون اعتبار کرے گا اس کی شرافت پر؟ بے دلی سے ٹھنڈا سالن اور روٹی حلق سے اتار کر وہ برتن سمیٹنے لگی۔ اسماعیل صاحب سے تھکاوٹ کا بہانہ کر کے اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ کچھ دیر ساری صورتحال پہ غور کرنے کے بعد بالآخر اسے اس مسئلے کا صرف ایک حل نظر آ رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملانے لگی۔ آپ کیوں میری زندگی عذاب بنانے پر تلے ہیں؟ سیاہ پشمینہ کی چادر سر پہ اوڑھے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بالکل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے شمائل سے ملنے جانا پڑا تھا، کیونکہ وہ تیسری بار اپنے اسکول میں اس کی آمد برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ باپ کو سچ بتا کر وہ خود کو اور اسے پریشانی میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ واحد اور آخری راستہ جو اس کی سمجھ میں آیا تھا وہ یہی تھا کہ مثال خود شمائل کو کہیں مل کر اس سے اپنی جان چھوڑنے کا سوال کرے۔ مثال سے ملاقات کا سن کر تو وہ ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اپنا تعارفی کارڈ پچھلی بار اسے اس نیت سے دیا تھا کہ وہ یہ اعتبار کر لے کہ شمائل آفریدی کوئی گیا گزرا انسان نہیں ہے۔ یہ کافی شاپ مثال کے اسکول کے نزدیک تھی۔ شمائل کا دفتر بھی اسی علاقے میں تھا۔ وہ طے شدہ وقت پہ وہاں پہنچی تو شمائل اس کے انتظار میں پلکیں بچھائے وہاں پہلے سے موجود تھا۔ کل رات سے آج دوپہر تک کا وقت اس نے کس جوخم سے گزارا تھا۔ خود کو اس عذاب سے چھٹکارا دلانا چاہتا ہوں۔ مثال کے سامنے بیٹھے اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ کیا یہ خود غرضی نہیں؟ وہ تلخ ہوئی تھی۔ یہ صرف محبت ہے۔ مثال کو اس گفتگو میں رتی برابر دلچسپی نہ تھی۔ مجھے رسوا کر کے کیا مل رہا ہے آپ کو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اپنا حال دل اسے سنا رہا تھا۔ وہ یہاں شمائل کی داستان دل سننے نہیں بلکہ اسے اپنی پیش قدمی سے روکنے آئی تھی۔ بہت سی ہمت اور حوصلہ اکٹھا کر کے اس نے یہ قدم اٹھایا تھا، اس امید پر کہ آج کے بعد یہ ایشو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اپنا بھی تو تماشا بنا رہا ہوں۔ محبت کا کشکول تھامے محبوب کے در پہ سوالی بنا کھڑا ہوں۔ کافی کے 2 کپ میز پہ رکھے رکھے سرد ہو رہے تھے۔ وہ وارفتہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مثال کو اس کی نظروں سے الجھن ہوئی۔ میری رسوائی کا سامان کر کے میری الفت پانا چاہتے ہیں؟ مجھے تو اس دیوانگی سے خوف آ رہا ہے۔ شمائل اس کے بے رحم تجزیے پر مسکرایا۔ حالانکہ تمہیں مجھ پہ ترس آنا چاہیے۔ کیا بے بسی نے آ گھیرا تھا؟ بس کریں یہ جنونی باتیں۔ آپ کو اندازہ نہیں آپ کی یہ وحشت میرے لیے کس قدر مسائل کھڑے کر دے گی۔ اپنے بوڑھے بیمار باپ کے اعتبار کی چادر اوڑھے نکلی ہوں میں گھر سے۔ پہلے ہی بہت سے مسائل ہیں میری زندگی میں، انہیں اپنی حماقت سے مزید مت بڑھائیں۔ وہ اپنا تحمل کھو بیٹھی تھی۔ شمائل کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔
محبت زبردستی کا سودا نہیں، یہ تو دو دلوں کی ایک دوسرے کے لیے چاہ ہے۔ کسی ایک فریق کے ایما پہ زبردستی کے بندھن میں باندھنا محبت نہیں ہوتی۔ میری زندگی کا واحد مسئلہ تم ہو۔ تم سے ملنے سے پہلے میں شاہ تھا، تم نے اپنے عشق میں بھکاری بنا دیا ہے، اور اس پہ یہ جبر کہ مسیحائی کی آرزو بھی نہ کروں۔ وہ اب بھی پرسکون تھا، مثال کی برہمی سے اس کے مزاج پہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ یہ محبت بھی عجیب شے ہے، انسان کی ساری اکڑ، ساری انا محبوب کے سامنے خاک ہو جاتی ہے۔ یہ شرفا کا شیوا نہیں، عزت کو محبت پہ فوقیت ہے۔ میری آرزو ہے تو عزت کا راستہ اختیار کریں، یوں سرعام مجھے رسوا مت کریں۔ مثال کی بات سے شمائل کو حوصلہ ہوا، وہ اسے صحیح راستہ دکھا رہی تھی، اور پھر اس کے ساتھ عمر بتانے کا فیصلہ تو وہ پہلے روز ہی کر چکا تھا۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ صاحبزادہ شمائل آفریدی اور لڑکی کے ساتھ؟ اس جانی پہچانی آواز پہ پلٹ کر شمائل نے گردن موڑی تو فراز کو وہاں دیکھ کر وہ کچھ خجل ہوا، جو آنکھوں میں شرارت لیے ان دونوں کے سر پہ کھڑا تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ منال اس کے ساتھ تھی، ہمیشہ کی طرح اپنے شعلہ حسن کے جلوے بکھیرتی وہ فراز کے پہلو میں کھڑی نہایت دلچسپی سے مثال کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی حسینہ ہے نا جس نے میرے موز اور پٹھان کے دل کا چین چرا لیا ہے؟ فراز کی بات سن کر مثال کے ماتھے پر ناگوار بل نمایاں ہوئے، وہ اس اچانک افتاد پہ یکدم گھبرا گئی تھی۔ شمائل کو صفائی کا موقع دیے بغیر وہ اگلے ہی پل اپنا بیگ اٹھا کر تیزی سے کافی شاپ سے نکل گئی۔ شمائل لب بھینچے اسے جاتا دیکھتا رہا، جبکہ فراز اور منال حیرت سے اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وسیع اور اس کمرے میں اس وقت مکمل خاموشی تھی۔ بیش قیمت چوکھٹوں میں دیواروں پر لگی پرغرور چہروں کی تصاویر سے رعونت ٹپکتی تھی۔ کمرے کا بیش قیمت فرنیچر اس کی سجاوٹ کو چار چاند لگاتا تھا، ہر شے سے نفاست جھلکتی تھی۔ سردار یاور خان آفریدی کی حویلی کسی محل کا گما دیتی تھی۔ صوفے پر یاور خان اور صبیحہ بیگم براجمان تھے، جن کے چہرے بے تاثر اور نگاہیں اپنے سامنے بیٹھے شمائل پہ جمی تھیں، جو اس وقت سر جھکائے لب بھینچے ان کے قدموں تلے زمین ہلا رہا تھا۔ وہ کل رات ہی اپنے آبائی گاؤں پہنچا تھا اور آج پر اعتماد لیکن باادب انداز میں ان سے اپنی خواہش گوش گزار کر دی۔ تو تم چاہتے ہو ایک معمولی اسکول ٹیچر کو اس حویلی کی بہو بنا کر لے آئیں، جس کے خاندان کے متعلق بھی تم کچھ نہیں جانتے؟ یاور خان صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے سوالیہ نگاہوں سے اپنے اکلوتے لاڈلے بیٹے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے انداز میں تحمل جھلک رہا تھا لیکن لہجہ سخت تھا۔ وہ میری محبت ہے بابا جان، وہ معمولی کیسے ہو سکتی ہے؟ ویسے بھی اس حویلی کی بہو بن کر وہ ہمارے خاندان کا حصہ بن جائے گی۔ وہ باادب پر سنجیدہ تھا۔ یاور خان کو اس کی باتوں سے بغاوت کی بو آ رہی تھی۔ صبیحہ بیگم نے یکدم کچھ بولنا چاہا لیکن پاس بیٹھے یاور خان نے ہاتھ کے اشارے سے چپ کروا دیا۔ جس سے ملے تمہیں جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، اس کی محبت کا اتنا مان؟ صبیحہ بیگم کے لیے خاموش رہنا مشکل تھا۔ یاور خان اس مسئلے کو خود حل کرنا چاہتے تھے۔ اپنے غصے کو بے حد کنٹرول کر کے وہ اب تک بے حد تحمل کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن ان کے ہر انداز سے خفگی عیاں تھی۔ محبت کرنے کے لیے بس ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے، یہ وقت کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس سے ملنے کے بعد میں نے خود کو بے قابو محسوس کیا، اسے پانے کی خواہش میرے اندر شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ شمائل کی بات سن کر وہ دونوں ہی تپ گئے تھے، انہیں بڑا مان تھا اپنے بیٹے کی فرما برداری پر۔ یاور خان کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ وہ تو دکھ رہا ہے صاحبزادے، اپنے باپ دادا کی ساکھ کو تمہاری محبت کے الاؤ میں جل کر بھسم ہوتا دیکھ رہے ہیں ہم۔ شمائل نے سر جھکا لیا۔ یہ شہری لڑکیاں تو ہوتی ہی جادوگرنیاں ہیں، پتہ نہیں کیا ٹونا ٹوٹکا کر کے امیر خاندان کا لڑکا سمجھ کر پھنسا لیا ہے، ورنہ ہمارا بیٹا ہماری بات کے آگے دم مارنے والا نہیں تھا خان صاحب۔ صبیحہ خالص زنانہ ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی تھی۔ اس اونچی حویلی کی مالکن کے اندر بھی ایک عام سی عورت موجود تھی، جو اکلوتی اولاد کو کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار دیکھ کر اوچھی توجیہات کا آسرا تلاش کرتی ہیں۔ بیوی جان، ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ پیش قدمی فقط میری طرف سے ہے۔ وہ معصوم تو ان سب باتوں سے قطعی انجان تھی، اس نے کبھی میرے جذبات کو بڑھاوا نہیں دیا۔ وہ تڑپ کر بولا، کیا بتاتا جس پہ اس کے ماں باپ الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں، وہ تو خود اس سے جان چھڑاتی رہی ہے۔ اس کی بھیجا طرفداری مت کرو شمائل خان، میں نے دنیا دیکھی ہے، وہ تمہیں پیار محبت کا جھانسا دے کر اپنی انگلیوں پہ نچا رہی ہے اور تم بے دام کے غلام بنے اس کی خاطر دودھ کی نہریں نکالنے کی تدبیر کر رہے ہو۔ یاور خان یکدم صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے، وہ اس وقت طیش میں تھے۔ ان کی ناک کے نیچے گھنی مونچھوں کے بال پھڑ پھڑا رہے تھے، ان کے سامنے کسی کو پر مارنے کی ہمت نہ تھی۔ پورا علاقہ ان کی دہشت سے تھر تھر کانپتا تھا۔ ان کا خاندان برسوں سے اس علاقے کا حکمران تھا اور وہ یہاں کے بے تاج بادشاہ۔ میں اس کی طرفداری نہیں کر رہا بلکہ آپ کو حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں۔
میں نہ تو اتنا بے وقوف ہوں جو کسی راہ چلتی لڑکی کی خاطر اپنے خاندان کی عزت و ناموس کو داؤ پر لگا دوں گا، اور نہ ہی آپ کا نافرمان۔ میں بہت مؤدب انداز میں آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ میری حسرت کو میرا مقدر بنا دیں۔ اس کے بغیر میرے دل کو قرار نہیں آتا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں بابا جان، اسے میری شریک سفر بنا کر میرے دل کو قرار دے دیں۔ شمائل بھی ادب سے کھڑا ہو گیا۔ صبیحہ باپ بیٹے کو آمنے سامنے دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹک گئی، پر شمائل کا مؤدب انداز اسے پرسکون کر گیا۔ بچہ اگر آگ سے کھیلنے کی فرمائش کرے تو اسے جھلسنے نہیں دیا جا سکتا۔ میں کسی کم ظرف کو اپنے خاندان کے ماتھے پہ ذلت کا داغ بنا کر اپنے پرکھوں کی عزت کا تماشا ہرگز نہیں بننے دوں گا۔ یہ سب وقتی جنون ہے، 2-4 دن میں اتر جائے گا۔ شمائل خان یاور خان اب اس لاحاصل بحث کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ ان کا فیصلہ حتمی تھا جو کسی صورت بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ آپ کے نزدیک میرے جذبات کی بس اتنی سی اہمیت ہے۔ میں نے تمام عمر آپ کے ہر حکم پہ سر جھکایا ہے، اور آپ میری اتنی بڑی تمنا کو میرا وقتی جنون کہہ رہے ہیں۔ وہ اپنے باپ کے تجزیے پر تڑپ اٹھا۔ اس نے ہمیشہ ایک اچھا بیٹا ہونے کا ثبوت دیا۔ اس کی فرما برداری کی سب تعریف کرتے تھے۔ اپنے ہر عمل سے اپنے والدین کا سر بلند کیا، اور آج پہلی بار جب ان کے آگے اپنی خواہش رکھی تو خود کو تہی دامن پایا۔ جب تمہارے نزدیک ہمارے وعدے کی کوئی اہمیت نہیں تو ہم تمہارے جذبات کا خیال کیوں رکھیں؟ وہ صبیحہ بیگم کی بات پر چونکا تھا۔ بات فقط خاندان و عمارت تک محدود نہیں تھی، قصہ اس سے آگے بھی تھا۔ صبیحہ خانم کی بھتیجی پلوشہ سے شمائل کی بات طے تھی۔ دونوں خاندانوں کی باہمی رضامندی سے یہ رشتہ کئی سال پہلے طے کیا گیا تھا۔ شمائل کو یہ بات معلوم نہیں تھی، لیکن مثال سے شادی کا قصہ سامنے آتے ہی یہ قصہ بھی نمودار ہو گیا تھا۔ یہ وعدہ مجھ سے پوچھ کر نہیں کیا گیا تھا بی بی جان۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ فقط اپنے والدین کے معیار سے کمتر خاندان میں شادی کرنا ہی کیا کم دشوار تھا جو اب یہ وعدوں معاہدوں کا سلسلہ سامنے آ گیا تھا؟ تو یہ عشق ہم سے پوچھ کر کیا تھا جو اب اس بدبخت سے شادی کی فرمائش لے کر آ گئے ہو؟ ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہاری شادی صرف اور صرف پلوشہ خانم سے ہوگی، اور یہ ہم دونوں کا فیصلہ ہے۔ یاور خان اس بات کو بالائے طاق رکھ کر کہ وہ اپنے جوان سال بیٹے سے بات کر رہے ہیں جو انہی کی طرح انا اور ضد کا پکا ہونے کے ساتھ اپنی رگوں میں جوان گرم خون رکھتا ہے، آپے سے باہر ہو گئے تھے۔ تو پھر پہلی بار مجھے آپ کا فیصلہ نامنظور ہے۔ میں شادی کروں گا تو صرف مثال سے، کیونکہ میں اس سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور اس کے سوا کسی اور کو اپنا جیون ساتھی بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ شاید اب مزید بحث فضول تھی۔ بادشاہوں کی زندگی میں سب سے خطرناک موڑ اس وقت آتا ہے جب اپنا ولی عہد بغاوت پر اتر آئے۔ یہ لمحہ فکریہ تھا۔ وہ پیر پٹکتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں چند لمحے موت سا سکوت چھایا رہا، جسے بلاخر صبیحہ کی خوف زدہ آواز نے توڑا۔ اس کو روکے خان صاحب، یہ محبت کی گرمی میں دیوانہ ہوا جا رہا ہے۔ اگر سچ میں اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی تو ہم اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ ساتھ برسوں کی بنائی عزت سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ وہ عورت تھی اور ایک ماں بھی، جانتی تھی ضد اور انا کے ہاتھوں ملنے والی شکست جگ ہنسائی کا موجب بننے والی ہے۔ شمائل کا فیصلہ 2 خاندانوں میں درار ڈال دے گا۔ یاور خان آفریدی اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ایک بار پھر صوفے پر بیٹھ گئے۔ وہ اس وقت گہری سوچ میں ڈوبے تھے جب ان کی نظر پردے کی سرسراہٹ پہ جا رکی۔ ایک گہرا سانس سینے سے خارج کرتے ہوئے انہوں نے صبیحہ کی طرف دیکھا جو خود بھی پردے کے پیچھے کھڑی پلوشہ کو دیکھ چکی تھی۔ کون ہے آپ محترمہ، اور کس سے ملنا ہے؟ میں آپ کو پہچانا نہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے محلے کی تنگ گلی کے اس بوسیدہ مکان کے سامنے ایک عالی شان گاڑی آ کر رکی تھی۔ غرور و تمکنت کی چادر میں سرتا پا خود کو اوڑھے مسلح گارڈ کے دستے کے ہم آہنگ صبیحہ خانم نے اس معمولی مکان میں قدم رکھا جہاں شاید اس کے ملازم بھی جانا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ ہمیں پہچاننے کے لیے ہمیں جاننا ضروری ہے، اور تمہاری اتنی اوقات نہیں جو ہم سے جان پہچان کر پاؤ۔ دروازے پہ کھڑے اسماعیل صاحب آنکھوں میں حیرت لیے اندازے بے نیازی سے صحن میں کھڑے دیکھ رہے تھے انہیں۔ وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھے کہ ایک انجان خاتون ان کے گھر میں کیا کر رہی ہے۔ مثال ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر پہنچی تھی۔ صبیحہ بیگم کے مغرور انداز میں اسماعیل کے لیے تذلیل دیکھ کر وہ خاموش نہیں رہ پائی۔ کون ہیں آپ اور کیا چاہتی ہیں؟ یہ کس انداز میں آپ میرے بابا سے بات کر رہی ہیں؟ صبیحہ بیگم نے سرتا پا بغور مثال کا جائزہ لیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کا موازنہ پلوشہ سے کر رہی تھی۔ اس کے لہجے کی تلخی مزید بڑھ گئی تھی۔ تو تم ہو وہ چارہ جو تمہارے باپ نے ہمارے بیٹے کو پھنسانے کے لیے استعمال کیا۔ سردار یاور خان آفریدی نے بہت سوچ سمجھ کر اس مسئلے کا یہ حل نکالا تھا کہ صبیحہ خانم مثال کے گھر جا کر اسے اور اس کے باپ کو واضح الفاظ میں سمجھا دے، یا پھر دوسرے لفظوں میں دھمکا دے کہ وہ اپنے ارادوں سے باز رہیں۔ شمائل آندھی طوفان کی طرح حویلی سے نکلا تھا۔ اس کی واپسی اتنی آسان نہ تھی،
لیکن مثال کو اس کی اوقات دکھا کر اور اس کے باپ کو ذلیل کر کے وہ شمائل کو واپس لا سکتے تھے۔ ایک فریق کے پیچھے ہٹ جانے سے دوسرے کا زور کم پڑ جاتا ہے، پھر بھلے وہ جنگ ہو یا محبت۔ دیکھیں، آپ مسلسل ہماری بے عزتی کر رہی ہیں اور میں آپ کا لحاظ فقط اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آپ عمر میں بڑی ہیں۔ بہتر ہوگا آپ یہاں سے فوراً چلی جائیں۔ اسماعیل صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ گارڈ کا دستہ جدید طرز کا اسلحہ تھامے ان کے گھر کے باہر موجود تھا۔ چھوٹا سا محلہ تھا، ارد گرد کے گھروں سے لوگ کنسوئیاں لینے باہر نکل آئے تھے۔ صبیحہ بیگم کے دل میں مثال کے لیے ناپسندیدگی میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ وہ بے خوفی سے اپنے باپ کی عزت پہ حملہ کرنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے مثال؟ آخر مجھے بھی تو کچھ پتہ چلے، یہ خاتون کون ہیں اور کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مثال کو اندازہ ہو چکا تھا یہ مغرور عورت یقیناً شمائل خان کی ماں ہے۔ وہ اس آخری ملاقات میں مختصر اپنے خاندان کے متعلق بتا چکا تھا۔ کس معصومیت سے اپنی لا علمی کا اظہار کر رہے ہو، حالانکہ اس سارے کھیل کے ماسٹر پلانر تو تم ہی ہو۔ ویسے ہم تو بڑی امید لے کر آئے تھے کہ جس کی زلفوں کا اسیر ہو کر ہمارا شہزادہ باغی ہو رہا ہے وہ صورت شکل کی تو نایاب ہی ہوگی، پر افسوس، نہ اس نے سیرت و مرتبہ دیکھا نہ ہی صورت۔ تذلیل سے زیادہ نفرت تھی، یا پھر شاید مثال نے محسوس کی۔ اسے افسوس ہوا تھا اس روئے زمین پر کچھ لوگ اپنے تئیں انسان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دوسروں کو انسان سمجھنے کا تکلف نہیں کرتے۔ شمائل سے اس کی شکایت مزید بڑھی تھی۔ یہ کیسا الزام لگا رہی ہیں آپ میری بیٹی پر؟ کون ہے آپ کا بیٹا؟ میں اور میری بیٹی تو اسے جانتے بھی نہیں۔ لگتا ہے آپ کو کوئی شدید غلط فہمی ہوئی ہے۔ اسماعیل صاحب کو یقین تھا صبیحہ خانم کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بھلا کہاں وہ پیدائشی غریب لوگ اور کہاں یہ رئیس ابن رئیس؟ ضرور وہ کسی اور کے دھوکے میں اس کے غریب خانے پہ چلی آئی ہے۔ زیادہ بھولے بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمہاری بیٹی ہمارے اکلوتے بیٹے کو محبت کے جال میں پھانس کر ہمارے اعلیٰ خاندان کا حصہ بننا چاہتی ہے۔ اس کے عشق میں وہ ایسا دیوانہ ہوا پھر رہا ہے کہ پہلی بار ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ اچک زئی خاندان کی بہو بننے کا خواب جو تم اور تمہاری بیٹی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ تو ہم مرتے دم تک پورا نہیں ہونے دیں گے۔ مثال کے شک کی تصدیق ہوئی تھی اور اسماعیل صاحب کو شدید شوق لگا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ عورت اپنے حواس میں نہیں ہے، ورنہ یوں واہی تواہی نہ بکتی۔ بن ماں کی مثال کو اس نے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ وہ اس کے بہت قریب تھی۔ وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی تھی جس سے اس کی یا اس کے باپ کی عزت پہ حرف آئے۔ جھوٹ ہے یہ، سراسر بہتان ہے میری پاک دامن بیٹی کے دامن پر۔ بتاؤ مثال، یہ محترمہ جو کچھ کہہ رہی ہیں سب جھوٹ ہے۔ تم ان کے بیٹے کو نہیں جانتی، تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ بتاؤ مثال۔ مثال کو کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے اس نے تصدیق چاہی۔ وہ صبیحہ کو بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ مثال اسماعیل صاحب کی اس جنونی انداز پر ایک لمحہ کے لیے کانپ گئی۔ بابا، میں ان کے بیٹے کو جانتی ہوں۔ وہ مجھے اسکول جاتے ہوئے ملا تھا اور اس نے مجھے شادی کا پیغام بھی دیا۔ بھلے اس کی شمائل سے کوئی وابستگی نہیں تھی لیکن وہ اسے جانتی تھی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے جو بات وہ اسماعیل صاحب کو بتا نہیں پائی تھی اور اپنے طور پہ اس مسئلے سے نبٹ رہی تھی، وہ یوں وبال جان بن جائے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مثال کو معلوم تھا ایسے امیر زادے فقط دل لگانے کی حد تک دیوانگی جھاڑتے ہیں، لیکن بات جب ماں باپ تک آتی ہے تو ساری محبت صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ اس نے بھی شمائل کے سامنے والدین اور شادی والی بات اسی وجہ سے کی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا جس خاندانی جاہ و حشمت کی بنا پہ وہ اسے متاثر کر رہا ہے وہ خاندان مثال کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ مطمئن تھی کہ چند دن سے شمائل سے اس کا پیچھا چھوٹ چکا تھا۔ مثال؟ اسماعیل صاحب کے لیے یہ خبر کسی الیکٹرک شاک سے کم نہ تھی۔ اس نے مثال کی بات مکمل نہ ہونے دی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ وہ حیرت سے ان کا منہ تکتی رہ گئی۔ میرے اعتبار کا خون کرتے، میری عزت کو یوں پیروں تلے روندتے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ مثال کو کبھی پھولوں کی چھڑی سے بھی نہ مارا تھا انہوں نے۔ وہ ان کی لاڈلی تھی، دل کی ٹھنڈک تھی، لیکن اس کے اقرار نے اسماعیل صاحب کو توڑ دیا تھا۔ بابا میرا یقین کریں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ وہ خود اپنے آنسوؤں پہ قابو پاتے وہ فقط اتنا ہی کہہ سکی۔ صبیحہ خانم کی گردن کا سریا تھوڑا اکڑ گیا تھا، تکبر کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ چلو ہماری بات کا اعتبار نہیں تھا، اپنی بیٹی کی بات پہ تو یقین آ گیا نا تمہیں؟ اب کان کھول کے سن لو، اگر آج کے بعد شمائل کی زبان پہ اس کا نام آیا تو ہمارے اتنے وسائل ہیں کہ اسے راتوں رات غائب کروا سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا تم خود اسے سمجھا دو کہ یہ ہمارے راستے سے ہٹ جائے۔ ہم حسب نسب والے لوگ ہیں اور شمائل خان کی نسبت اپنے بھائی کی بیٹی سے طے کر چکے ہیں۔ ہماری زبان ہمارا وعدہ ہوتا ہے اور وعدہ پورا کرنے کے لیے ہم مر بھی سکتے ہیں اور مار بھی سکتے ہیں۔ وہ دھمکی دے رہی تھی اور اسماعیل صاحب سر جھکائے خود کو مجرم محسوس کر رہے تھے۔ دروازے پہ لوگوں کا جمگھٹا اب تک موجود تھا۔
صبیحہ بیگم کی آواز بآسانی ان کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ لوگوں کی چہم گوئیاں سن کر وہ بدنامی کے اس طوفان کو اپنی طرف تیزی سے بڑھتا دیکھ رہے تھے۔ بابا میری پوری بات تو سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے یہ سب آپ کو پہلے دن نہیں بتایا۔ صبیحہ اپنی فالتو فوج کے ساتھ واپس جا چکی تھی۔ مثال صحن میں کھڑی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ گھر کے باہر موجود مجمع اب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکا تھا۔ اسماعیل صاحب بے عزتی کے اس کھلے در کو تو بند کرنے سے قاصر تھے، پر اپنے گھر کے دروازے کو قفل لگایا۔ چپ ہو جا مثال، چپ ہو جا۔ آج احساس ہوا دور جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو پیدا ہوتے کیوں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس بڑھاپے میں تو سینے پہ بیٹے کی شہادت کا تمغہ سجائے بیٹھا تھا اور میری بیٹی نے میرے منہ پہ کالک پوت دی۔ وہ لڑکھڑا رہے تھے۔ مثال نے انہیں تھامنا چاہا پر وہ ہاتھ جھٹک کر چلے گئے۔ وہ انہیں آوازیں دیتی رہی، ایسا مت کہیں بابا، میں مر جاؤں گی، میرا یقین کریں، میں نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں نے آپ کی عزت کو داغدار نہیں کیا، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو بابا، میرا کوئی قصور نہیں۔ اسماعیل صاحب کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ مثال اس کے باہر کھڑی اپنے ناکردہ گناہ کی معافیاں مانگتی رہی، لیکن وہ تو جیسے اس کی بات سن کر بھی انسنی کر گئے تھے۔ دروازہ نہیں کھلا۔ تم بتا کیوں نہیں رہے شمائل، آخر بات کیا ہوئی ہے؟ وہ پریشان تھا، وہ جانتا تھا اس کی پریشانی کی وجہ کیا تھی، یہ بات بھی اس کے علم میں تھی۔ ہمیشہ اس کو لڑکیوں کے دام سے محتاط رکھنے والا شمائل خان آفریدی خود ایک لڑکی کی زلفوں کا اسیر بن بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا شمائل اس لڑکی کے لیے ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہے۔ وہ اول اس بات سے بھی آگاہ تھا کہ شمائل اس لڑکی کو اپنے دل کی بات کہہ نہیں پایا ہے۔ لیکن اب کیا پریشانی؟ اب تو خود فراز نے اسے مثال کے ساتھ کافی شاپ میں بیٹھے دیکھا تھا۔ یقیناً وہ لڑکی بھی شمائل میں دلچسپی رکھتی تھی۔ فراز کو یہ دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا کہ اپنے حلیے سے وہ بہت عام سی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اس سے بہت بہتر شکل و صورت اور اونچے خاندان کی پڑھی لکھی لڑکیاں ان کے حلقہ احباب میں موجود تھیں۔ پہلی نظر میں اس سے حد درجہ محبت کا دعویٰ کرنے والے شمائل آفریدی کی اپنی شخصیت اتنی پرکشش تھی کہ اس پہ ایک سے ایک خوبصورت لڑکی دل و جان سے نثار تھی۔ اسی سوچ میں ڈوبا وہ منال کے ساتھ ان دونوں کے قریب چلا آیا۔ اس نے شرارتی فکرہ اچھالا اور پہلی بار مثال نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پہ فراز کے لیے واضح ناپسندیدگی تھی۔ وہ فوراً ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ یقیناً اسے شمائل اور اپنے درمیان یوں فراز کا مخل ہونا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ بس چند لمحے ہی اس کو دیکھ پایا تھا۔ اس عام سی لڑکی میں بھی کچھ ایسا تھا جو اسے دوسری لڑکیوں سے نمایاں کرتا تھا۔ اس کی آنکھیں، ہاں اس کی آنکھوں میں شرم کے ڈورے، اس کے چہرے پہ حیا کا رنگ، اس کے ماتھے کی شکنوں میں فراز کے لیے ناپسندیدگی جو شاید پہلی بار فراز نے کسی لڑکی کی طرف سے خود کے لیے محسوس کی تھی۔ وہ مختلف تھی۔ سر پا سیاہ چادر میں چھپی وہ مردوں کو دعوت نظارہ نہیں دیتی تھی، پھر بھی وہ کسی بھی مرد کے دل کو فتح کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ فراز کو وہ دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگے تھے۔ شمائل کے ساتھ واقعی یہ بندی سوٹ کرتی تھی۔ فراز پلیز اس وقت مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ کل فراز سے کچھ بھی کہے بغیر گاؤں چلا گیا تھا۔ یہ ایسی بڑی بات نہیں تھی، لیکن وہ اتنی جلدی واپس بھی آ گیا تھا۔ اس پہ ستم جب سے آیا تھا اس کا موڈ سخت آف تھا۔ ذرا سی بات پہ جھنجھلاہٹ اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ وہ شدید ذہنی اذیت کا شکار ہے، اور فراز کو یقین تھا کہ سب کا تانا پانا مثال والے معاملے سے ملتا ہے۔ اکیلے بیٹھ کر تم نے جو تیر چلانا ہے وہ میرے سامنے چلانے میں کیا حرج ہے؟ شمائل کے سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ بڑی امید لے کر گیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا اس کے بابا اس کی یہ مراد ضرور پوری کریں گے۔ بی بی جان جو اس کو اپنے دل کی دھڑکن کہتی تھی، اس کے ایک بار کہنے پر مثال کے گھر رشتہ مانگنے چلیں گی، لیکن اس کی ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا تھا۔ میں اس وقت مذاق کے موڈ میں قطعاً نہیں ہوں۔ فراز آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے اندر تک جھانک رہا تھا۔ شمائل نے نظریں چرائیں۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ پہلے ہی مرحلے پہ وہ بازی ہار چکا ہے۔ میں بھی مکمل سنجیدہ ہوں، اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ، شاید میرے پاس تمہارے مسئلے کا کوئی حل ہو۔ تم گاؤں گئے تھے نا، اور پھر یوں آنن فانن واپس بھی آ گئے۔ کیا ہوا ہے وہاں؟ اور کہیں اس کا تعلق تمہارے اس عشق حاصل سے تو نہیں؟ وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا، اپنے اس غیر سنجیدہ مزاج سے یکسر مختلف۔ شمائل اس کا بہترین اور اکلوتا دوست تھا، وہ اسے پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ کسی صورت اس شادی کے لیے راضی نہیں ہے فراز۔ بالآخر شمائل نے اسے اول تاخر ساری روداد کہہ سنائی۔ پریشانی کی چند لکیریں فراز کی کشادہ پیشانی پہ نمودار ہوئیں۔ تم نے ڈھنگ سے بات ہی نہیں کی ہوگی، مشکل سے تو تم نے اس لڑکی سے اپنے دل کی بات کہی تھی اور اب اپنے پیرنٹس کو قائل نہیں کر سکے۔ تم ان کے اکلوتے لاڈلے بیٹے ہو، تمہاری خوشی کی خاطر وہ اتنا کیوں نہیں کریں گے؟ یوں بھی یہ شجرہ نسب اور امیری غریبی سب جو ہیں پرانے دور کے قصے ہیں۔ جو بات اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، اس بات کو شمائل کے والدین نے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ وہ جانتا تھا شمائل کی فیملی بہت روایتی ہے، لیکن اپنی اولاد کی
خواہشوں کا گلا گھونٹ کر کون سی روایات کی پاسداری کی جاتی ہے، یہ بات وہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ تم سمجھ نہیں رہے ہو، بات فقط اتنی سی نہیں کہ انہیں مثال کے غریب ہونے یا پھر اس کے بیک گراؤنڈ پہ اعتراض ہے۔ مسئلہ ان کے وعدے کا ہے جو بی بی جان اپنے بھائی سے کر چکی ہیں۔ وہ لوگ سالوں سے پلوشہ کو میرے نام سے منسوب کیے بیٹھے ہیں اور میرے فرشتوں کو بھی اس بات کی خبر نہیں۔ فراز کو یہ بات ہی سرے سے غلط لگی تھی۔ جب شمائل راضی ہی نہیں تو کیوں زبردستی اسے ایک انچاہے بندھن میں باندھنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے؟ شمائل تو پریشان تھا ہی، اب فراز بھی اپسیٹ نظر آ رہا تھا۔ یعنی جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ یار عجیب بودی دلیل ہے یہ ویسے۔ خیر مجھے لگتا ہے اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اچانک فراز کو خیال آیا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شمائل مزید گھبرا گیا۔ وہ فراز کو اس سارے معاملے سے الگ رکھنا چاہتا تھا۔ جب وہ خود یہ معاملہ سنبھال نہیں پا رہا تو فراز بھلا کیا کر سکتا ہے؟ تم کیا کرو گے اور کہاں جا رہے ہو اس وقت یوں اچانک؟ شمائل نے فراز کا ہاتھ تھام لیا۔ فراز نے تسلی دینے والے انداز میں اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ تمہاری محبت کی گاڑی کو اسٹیشن پہ پہنچانے کا انتظام کرنے، کیونکہ تم سے تو کچھ ہونے والا ہے نہیں۔ شمائل اسے روکنا چاہتا تھا لیکن فراز بہت پر امید تھا۔ فراز دیکھ کوئی گڑبڑ نہ کر دینا، میں بابا جان کی باتوں سے پہلے ہی بہت اپسیٹ ہوں۔ وہ مشکل سے کہہ پایا۔ ڈونٹ وری اینڈ ٹرسٹ می، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کمرے سے باہر جانے سے پہلے فراز نے اسے ایک بار پھر تسلی دی اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ شمائل لب کاٹتا اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ دروازے پہ مسلسل دستک ہو رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دروازہ کھولنا پڑا۔ اپنے کمرے سے باہر آ کر سب سے پہلے اس نے اسماعیل صاحب کے کمرے کے بند دروازے کو حسرت بھری نظر سے دیکھا۔ وہ دوپہر سے اپنے کمرے میں بند تھے۔ مثال نے لاکھ معافی تلافی کی، دنیا جہان کے واسطے دیے، پر ان کا غصہ کسی طور کم نہ ہوا۔ دروازہ کھولنا تو درکنار انہوں نے پلٹ کر جواب دینا بھی ضروری نہ سمجھا۔ کون ہے؟ دھندلی شام میں بہت محتاط لہجے میں اس نے دروازے کی اوٹ سے پوچھا۔ دوپہر کو صبیحہ بیگم کا لگایا ہوا تماشا اس محلے کے ہر گھر نے دیکھا تھا۔ اب کیا خبر انہی میں سے کوئی اس آگ پہ ہاتھ سینکنے آیا ہو۔ دروازہ کھولیے، مجھے آپ کے والد سے ملنا ہے۔ دلکش لب و لہجے اور مؤدبانہ انداز میں اندر آنے کی اجازت مانگی گئی۔ مثال اس وقت فراز کو اپنے دروازے پہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ وہ پہلی نظر میں ہی فراز کو پہچان چکی تھی۔ بے تکلفی کی حدوں کو چھوتا ایک بے باک لڑکی کو اپنے پہلو میں لیے کھڑا یہ شخص اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ تو اپنی جان چھڑانے اس دن شمائل سے ملنے چلی گئی تھی، لیکن سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ جی دیکھیں مس مثال، میں باتوں کو بلا وجہ الجھانے کا عادی نہیں ہوں۔ مجھے فقط چند منٹ درکار ہیں، آپ کے والد سے ایک ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے کی شائستگی متاثر کن تھی۔ کیا ایک ملاقات سے آپ لوگوں کی تشفی نہیں ہوئی جو دوبارہ مجھے اور میرے باپا کو ذلیل کرنے چلے آئے ہیں؟ مثال دروازے میں ڈٹ کر کھڑی تھی۔ صبیحہ کے بعد اب فراز کی آمد اس کے بابا کو مزید ناراض کر سکتی تھی۔ وہ جیسے تیسے انہیں منا لے گی، اپنی بے گناہی ثابت کر دے گی، لیکن اب ان لوگوں سے اسے دور رہنا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کون سی ملاقات اور کس کی ملاقات؟ فراز چونکا۔ اسے مثال کا چہرہ بہت تھکا ہوا اور اداس لگا۔ اس کی آنکھوں کی سوجن پہ اس نے اب غور کیا۔ یقیناً وہ بہت دیر روتی رہی تھی۔ شمائل خان کی والدہ نے ہمیں ذلیل کرنے میں کیا کسر چھوڑی ہے جو آپ پھر سے بابا سے مل کر میری رہی صحیح آبرو بھی خاک میں ملانا چاہتے ہیں؟ وہ تلخی سے بولی۔ فراز کو مختصر الفاظ میں سارا واقعہ گوش گزار کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر زاروں قطار رونے لگی۔ او مائی گاڈ، تو کیا وہ یہاں آئی تھی؟ یقین جانے شمائل اور میں اس بات سے بالکل بے خبر ہیں۔ میں تو یہاں… وہ اسے تسلی دینا چاہتا تھا، یقین دلانا چاہتا تھا کہ جو کچھ ہوا اس میں شمائل کی غلطی نہیں بلکہ اس کے والدین کی بیجا انا اور ضد ہے۔ میں آپ کی کیفیت کو سمجھ سکتا ہوں اور شاید اس وقت آپ کے والد سے ملنا ازحد ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ یہ سب ان تک انتہائی نامناسب انداز میں پہنچا ہے۔ بہت نرمی سے کہتا ہوا وہ صحن میں چلا آیا تھا۔ عجیب صورتحال تھی۔ فراز نے سوچا تھا وہ مثال کے والد سے مل کر شمائل اور مثال کی شادی کی بات کرے گا، انہیں شمائل کی مثال کے لیے سچی محبت اور تڑپ کا بتا کر ان سے التجا کرے گا کہ وہ اس رشتے کو قبول کر لیں۔ اس کے نزدیک اس مسئلے کا یہی بہترین حال تھا۔ جلد یا بدیر شمائل کے والدین بھی اس رشتے کو قبول کر لیں گے، لیکن وہ اپنے دوست کو یوں ٹوٹتا بکھرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن اب جو کچھ اسے پتہ چلا وہ مضحکہ خیز تھا۔ بابا دروازہ کھولیں، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ مثال کو بھی شاید اس کی مدد درکار تھی، وہ بابا کو اپنی بے گناہی کا ثبوت دے سکتی تھی۔ مثال کے ساتھ ہی وہ برآمدے میں چلا آیا تھا۔ اسماعیل صاحب کے کمرے کا دروازہ ہنوز بند تھا۔ دوپہر سے بابا نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا ہے۔ میں معافیاں مانگ مانگ کر تھک گئی ہوں، لیکن انہوں نے میری التجا نہیں سنی۔ دروازہ کھولنا تو درکنار، انہوں نے میری بات کا جواب بھی نہیں دیا۔ خود کو بھوکا پیاسا کمرے میں قید کر رکھا ہے۔ فراز کی استفسار پر مثال نے اسے بتایا۔ فراز کا ماتھا ٹھنکا۔ اس کی چھٹی حس اسے کسی بڑی گڑبڑ کا سگنل دے رہی تھی۔
دروازہ بری طرح پیٹا گیا۔ فراز اور مثال مسلسل اسماعیل صاحب کو آوازیں دیتے رہے تو فراز کے پاس آخری حربہ یہی تھا کہ وہ دروازہ توڑ دے۔ پرانی لکڑی کا بوسیدہ دروازہ ایک دھکے کی مار تھا۔ مثال تیزی سے اسماعیل صاحب کی چارپائی تک پہنچی۔ وہ بے حس و حرکت اوندھے منہ پڑے تھے۔ مثال بلاتی رہی لیکن جواب دیے بغیر، معاف کیے بغیر اسماعیل صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ فراز بے بسی سے لب کاٹتا مثال کو بے تحاشا روتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ جب سے فراز نے اسے مثال کے متعلق بتایا تھا وہ بہت شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ فراز اسے مسلسل سمجھا رہا تھا، اس کی ہمت بندھا رہا تھا۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہوا فراز، مثال کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں خود کو اس کا مجرم محسوس کر رہا ہوں۔ کئی بار کی دہرائی ہوئی بات وہ ایک بار پھر کہہ رہا تھا۔ فراز کو اسے اس اذیت میں دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی۔ اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یوں خود کو کوسنے کی بجائے تمہیں اس کو ہمت اور حوصلہ دینا ہوگا، اسے احساس دلانا ہوگا کہ وہ تنہا نہیں ہے بلکہ تم اس کے ساتھ ہو۔ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے تعاون کے بغیر تو یہ سب ممکن نہ تھا۔ میں خود میں اتنی ہمت نہیں پاتا کہ اس کا سامنا کر سکوں۔ بی بی جان کی باتوں نے اس کی زندگی میں جو قیامت برپا کی ہے وہ اس سب کا ذمہ دار مجھے سمجھ رہی ہوگی، اور اگر وہ ایسا سمجھتی ہے تو شاید ٹھیک ہی سمجھتی ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ مثال کی زندگی میں آندھی طوفان کی طرح داخل ہو کر اس کی کل کائنات کو نیست و نابود کرنے والی کوئی اور نہیں، شمائل آفریدی کی موز اور محبت ہی تھی۔ شمائل جانتا تھا مثال اول روز سے اس سے تعلق جوڑنے سے انکاری تھی۔ شمائل ان باتوں سے اب کیا حاصل؟ اس وقت مثال کو تمہارے مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، تمہارا ساتھ درکار ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے سے شادی کے خواہش مند ہو۔ تمہارے والدین اس رشتے سے انکار کر کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک چکے ہیں۔ دوسری طرف مثال تنہا ہے، حد سے زیادہ ٹوٹی اور بکھری ہوئی، جسے فقط تمہاری محبت ہی سمیٹ سکتی ہے۔ فراز ساری بات سے ناواقف تھا۔ وہ اس معاملے کو یک طرفہ نہیں سمجھتا تھا۔ اسے کیا معلوم شمائل کی پیش قدمی نے مثال کو کس حد تک عاجز کر دیا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ شمائل الجھن میں تھا۔ وہی جو تم سمجھ رہے ہو، تم اس سے جلد از جلد شادی کر لو۔ فراز اسے بہتر مخلصانہ حل نہیں پیش کر سکتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے وہ ان حالات میں اس بات کے لیے مان جائے گی؟ خواہش تو شمائل خان کی بھی یہی تھی، لیکن ایک طرف اس کے گھر والے چٹان بن کر اس کا راستہ روک رہے تھے تو دوسری طرف مثال کا غم و غصہ۔ وہ فراز کو کیا بتائے؟ کیوں نہیں مانے گی؟ وہ بھی تو تمہیں چاہتی ہے اور اس کے پاس دوسرا راستہ بھی کیا ہے؟ ان حالات میں وہ اکیلی کیسے سروائیو کرے گی؟ شمائل نے نظریں چرائیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن جو کچھ ہو چکا پتہ نہیں وہ مجھے دیکھ کر کیا رد عمل اختیار کرے۔ شاید میری بات ہی نہ سنے۔ تم ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ذہن نے ایک تدبیر سوچی۔ ہاں کہو، فراز متجسس تھا۔ تم مثال کو منا سکتے ہو، اسے اس شادی کے لیے قائل کر سکتے ہو۔ فراز سامنے والے کو اپنی باتوں سے قائل کرنے کا ماہر ہے۔ وہ کسی کو بھی شیشے میں اتار سکتا ہے۔ لڑکیاں اس کی شخصیت کی دیوانی ہیں، اس سے جلد متاثر ہو جاتی ہیں، جبکہ شمائل اتنا آؤٹ سپوکن نہیں تھا۔ اور اگر وہ نہ مانی، شمائل نے فراز کو ساری بات سمجھا دی تھی۔ وہ مثال کو کسی بھی طرح قائل کر لے کہ جو ہو چکا اس کو بدلا تو نہیں جا سکتا، لیکن شمائل سے شادی اس وقت اس کے تمام مسائل کا بہترین حل ہے۔ ایک بار شادی ہو جائے گی تو شمائل کی فیملی بھی کچھ نہیں کر پائے گی۔ میرا دل کہتا ہے فراز وہ تمہاری بات مان لے گی۔ پلیز تم مثال کو لے کر اپنے گھر پہنچو۔ نکاح اگر میرے گھر ہوا تو مجھے ڈر ہے میرے خاندان والے اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ فراز کو شمائل کی بات سے اتفاق تھا، یوں بھی اس کی 100% سپورٹ شمائل اور مثال کے ساتھ تھی۔ فراز فوراً ہی مثال سے ملنے چلا گیا۔